खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाप में से उस वक्त यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता और भाग जाता है। भेड़िया उन्हें छीनता और परगंदा करता है। वो भाग जाता है और ये इसलिए कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों का फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह से कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। ज़रूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो मेरी आवाज़ सुनेगी और एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि मैं उससे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उससे आप ही देता हूँ और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर ले लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मैंने अपने बाप से पाया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएँ। लतूरी तौर पर पाशका के इस मौसम में चौथे इतवार की इबादत हम खुदावंद के हजूर गुजरान रहे हैं और चौथा इतवार यीशु अच्छे चरवाहे का इतवार या गुड शेपर्ड संडे है। आप सबको ये इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आज के रोज़ पाक मां कलीसिया दो बातों पर गौर करने के लिए हमें कहती है। आज के दिन जैसे गुड शेपर्ड संडे अच्छे चरवाहे का इतवार और वोकेशन संडे बुलाहटों का इतवार मनाया जाता है। इन दो नकात की रोशनी में हम आज के कलाम को समझने की कोशिश करते हैं। यीशु अच्छा चरवाहा है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के दौर में और उससे पहले अगर हम कलाम मुक़द्दस का बगौर जायज़ा लें, पुराने अहदनामे की तमाम बड़ी शख्सियात पर गौर करने की कोशिश करें तो चाहे हज़रत मूसा है जो अपने ससुर यत्रू की भेड़ों को और बैलों को चराता था, वो चरवाहा था। इसहाक और यकूब ये सब चरवाहे खुदावंद के हजूर और फिर ये खुदा के बहुत बड़े नबी अमाउस नबी को चुना गया जो कि खुदावंद के हजूर हम देखते हैं कि वो इस बात का ऐलान करता है, खुदा ने मैं चरवाहा था और खुदावंद ने मुझे चुन लिया ताकि नबूवत दे। और फिर हम दाऊद बादशाह की शख्सियत को देखते हैं जो छोटी उम्र में अपने बाप के गले चराता है और वहीं से उसे मखसूस किया जाता है। सो इस तरह से खुदा के हजूर काहिन होने के लिए, नबी होने के लिए और बादशाह होने के लिए जब भी इनके चुनाव की बात खुदावन ने की है तो बहुत सारों को चरवाहे जो थे उनको चुन लिया। और तीनों किरदार फ़र्क हैं। काहिन, नबी और बादशाह खुदावन के हजूर, ये तीनों किरदार आप सब ने याद रखने हैं क्योंकि इनके मुतल्लिक़ हमें बात करनी है। और खुदा ने इन सब को, ये चरवाहे थे, इनको चुना और फिर इन चरवाहों की ज़िंदगियों को देखकर और उसके बाद बहुत सारे और बादशाह भी आए, बहुत सारे नबी भी आए, बहुत सारे काहिन भी आए। हारून काहिन से लेकर और उसके बाद मूसा से लेकर बहुत सारे अंबिया कराम और फिर शाऊल बादशाह, फिर दाऊद बादशाह और फिर बादशाहों की एक लंबी फरिस्त।
اور ان تینوں کے لیے یہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے تھے، یہ اپنی خدمت اور کام کے علیحدہ ہونے کے باوجود بھی انہیں چرواہے کہہ کر پکارا جاتا تھا، یا ان کی بیک گراؤنڈ چرواہوں کی تھی۔ کیوں؟ خداوند یسوع مسیح جب نئے عہد نامے کی بات آتی ہے تو اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، کیونکہ ماضی میں، تاریخ میں بہت سارے بادشاہوں نے، بہت سارے نبیوں نے، بہت سارے کاہنوں نے ایک اچھی مثال قائم نہیں کی ہے جو خداوند یسوع مسیح چاہتا تھا۔ اور حزقییٰ نبی کی کتاب اس کے 34ویں باب میں اگر ہم غور سے پڑھنا چاہیں تو پھر بتایا جاتا ہے جو چرواہے چنے جاتے ہیں، جو خادم چنے جاتے ہیں، جو خدا کے حضور جنہیں برکتیں ملتی ہیں، جنہیں خدمت سونپی جاتی ہے، وہ اچھی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر ایک تجزیہ کیا گیا اچھے چرواہے میں اور برے چرواہے میں۔ اچھا چرواہا اچھا ہوتا ہے، اور برا چرواہا جو کرائے کا ہے، جو شاید اپنی خدمت کو نہیں سمجھتا ہے، وہ بیڑوں کو پراگندہ کرتا ہے، وہ بیڑوں کو ہی مارتا ہے، وہ بیڑوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، وہ بیڑوں کو ہی کھا جاتا ہے۔ اور ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے اپنی شخصیت کو جب دوسروں پر واضح کیا تو انہوں نے بتایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کلیسیا چھپ کر کو 300 سال تک کلیسیا ایسے جیسے ہم آزادی کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں کر نہیں سکتے تھے۔ جو بھی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے انہیں مارنے کی دھمکیاں دی جاتی تھی، اور کئی دفعہ مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جب کلیسیا آزادی کے ساتھ مسیح یسوع پر ایمان کا اظہار نہیں کر رہی تھی، اور اس کے باوجود بھی مسیحوں کی تعداد ہر روز بڑھتی جا رہی تھی۔ چھپ کر دعا کرتے تھے، موقع نہیں ملتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں یسوع کو جاننے کی تڑپ بڑھتی جاتی تھی۔ کہاں چھپتے تھے؟ روم میں بہت سارے قبرستان ہیں جو زمین کے اندر ہیں، اوپر ٹریفک چل رہی ہے، لوگ چل رہے ہیں، مارکیٹیں بنی ہیں، لیکن نیچے بہت سارے قبرستان ہیں۔ اور پھر مسیح ایماندار ان قبروں کے نیچے جا کر عبادت کرتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، اپنے ایمان کے باتیں کرتے، کلام کو سنتے سمجھتے، اور یسوع مسیح کے معجزات کا ذکر کرتے، اور وہ حکم جو خداوند یسوع مسیح کا تھا، جاؤ اور ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، جاؤ یہ بات جو ہم جس بات کو منا رہے ہیں، اور آج یہ چوتھا اتوار ہے، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کا اعلان کرو۔ تو وہ وہاں جا کر لوگوں کے درمیان یہ باتیں کرتے تھے، اور وہاں جب مسیح آتے تھے، جب مسیح اکٹھے ہوتے تھے، تو ان میں سے جو مصور ہوتے تھے، جو تصویریں بنا سکتے تھے، وہ جس طرح ہم اپنے چرچ میں یہ بڑی تصویر دیکھتے ہیں، ایسے بیٹھے جب دعا کے بعد لوگ چلے جاتے تھے، وہ وہاں پر تصویریں بنانا شروع کر دی انہوں نے۔ اور سب سے زیادہ تصویر جو اس دور میں بنائی گئی وہ یہی تھی، یسوع اچھا چرواہا ہے، جسے اپنی بیڑوں کی فکر ہے، جو اپنی بیڑوں کے لیے خدا کے حضور اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ اس کے اندر آج ہم 3 خوبیاں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان 3 خوبیوں سے پہلے پرچار کیا ہوتا تھا، جس کا ذکر آج کی پہلی تلاوت میں کیا گیا ہے۔ پطرس خداوند کے حضور ایک معجزہ ہوا ہے جو 4 باب رسولوں کے اعمال کی کتاب میں، جس کا ذکر آج ہم نے سنا ہے۔ معجزے کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے کیونکہ اس ہفتے کے دوران اس معجزے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن آج جو کلام کا حصہ پڑھ رہے ہیں اس میں معجزے کا لفظ ضرور آتا ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ شفا ملی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں جب یوحنا اور پطرس ہیکل کی طرف عبادت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بھیک مانگنے والا تھا جو لنگڑا تھا، جو چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے پطرس اور یوحنا سے بھیک مانگی اور کہا مجھے کچھ دو، تو انہوں نے کہا تھا سونا اور چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس
جو سب سے بڑی دولت ہے وہ تمہیں دیں گے. اور وہ دولت کیا ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر. اور وہ لنگڑا اسی وقت گیا تھا، اور اس کے بعد ہر روز جب لوگ اسے ملتے تھے اسے بھیک دیتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لنگڑا آج چل رہا ہے تو پھر سارے اس سے سوال کرتے تھے تو کیسے چلا؟ کس نے تجھے ٹھیک کیا؟ کس نے تجھے تندرستی دی؟ کس نے تجھے اس بڑی دولت سے مالا مال کر دیا؟ اور سارے جانتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت کے برابر ہے. تو سارے پریشان تھے اس کو تندرستی کس نے دی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات پطرس اور یوحنا تک بھی پہنچی، اور بہت سارے فقی اور فریسی پطرس اور یوحنا سے سوال کرتے ہیں کیسے تم نے شفا دی؟ اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے وہی یسوع جسے تم نے مصلوب کیا تھا، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اسی کے نام سے ہم نے کہا اور اس نے شفا پائی. اور آج تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، اے اسرائیلی مردو سنو، تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دو، ہمیں کوئی دنیا میں اور نام نہیں ملا جس کے وسیلہ سے نجات ملے گی. یسوع کے وسیلہ سے نجات ملے گی. اور اسی کا یہ ایک منظر تم نے دیکھا ہے، اسی کا یہ معجزہ تم نے دیکھا ہے، اور ایسی ہی باتیں اور ایسے ہی معجزے اور ایسا ہی کلام جو قوت والا، طاقت والا، جو انسانوں کے سامنے ایک ایسی قدرت والا کلام تھا جس کے متعلق باتیں ہوتی تھی. اور وہیں پہ جا کر جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو مسیح ایمان کی باتیں سنتے، اور مسیح ایمانداروں کی جماعت، جو یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کی جماعت، وہ بڑھتی جاتی تھی. خدا کے کلام کی بہتات تھی، اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے یہ بڑے بڑے معجزے رونما ہوتے تھے، اور اس کے وسیلہ سے سب کو برکت ملتی تھی. اچھا چرواہا میں. بھیڑ کا لفظ جو ہے پاک کلام میں 212 بار لکھا گیا ہے. یہ وہ جانور ہے جو حیوانات میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ بھیڑ کا آیا ہے. اور اسی لیے یسوع مسیح اس بھیڑ اور چرواہے کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے آج اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اچھے چرواہے کی 3 خوبیاں آج خدا کے کلام میں بیان کی گئی ہیں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. پہلی بات جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اور 40 دن کے روزے رکھ کر ایسٹر سے پہلے ہم نے بھی دیکھا ہے پاک جمعے کے روز ہمارے مسیح خداوند جو کہ اچھا چرواہا ہے، اس نے ہم سب کی خاطر اپنی جان دی ہے. اور اپنی جان دینے کے بعد وہ خداوند کے حضور مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا اعلان کرتے کرتے آج 4تھا اتوار ہو گیا ہے کہ ہم اس کے زندہ ہونے کی بہت ساری مثالیں، اس کے زندہ ہونے کے بہت سارے حوالے، بہت سارے پیغامات اور بہت سارے ایسے مناظر دیکھتے ہیں جس سے وہ ہم سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ زندہ کس طرح سے ہے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی جان لیتا نہیں ہے. اور اسی لیے بیان کیا گیا کہ ہم اس بات پر توجہ کریں کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اور پرانے عہد نامے کا جب واقعہ پڑھا تھا ہم نے، حزقیال نبی کے صحیفے کی باتیں جب ہم نے کی ہیں تو بتایا گیا جو چرواہے ہیں وہ بھیڑوں کی جان ہی لے لیتے ہیں، انہی کی پارٹی منا لیتے ہیں، انہی کے ساتھ برا سلوک کر دیتے ہیں، انہی کو اس طرح سے مارتے اور پراگندہ کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور اس بات کو دیکھ نہیں پا سکتے. اور اس لیے خداوند کے حضور بتایا گیا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اور ہمارے مسیح نے ہمیں مارا نہیں ہے، ہمارا مسیح ہمارے لیے جان دیتا ہے. وہ ہمیں کھاتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنا بدن کھانے کے لیے دیتا ہے. یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. میں تمہیں کھانے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے. اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا
تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ ہلاک کرنے نہیں آیا، وہ زندگی دینے آیا ہے، اور ہمیں ایمان میں یہ زندگی دے کر ہمیں مضبوطی دیتا ہے تاکہ ہم سب اس بات کو سمجھ لیں۔ دوسرا اہم حصہ جو اچھے چرواہے کی زندگی کا ہوتا ہے، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے، اور کیسے جانتا ہے؟ نام بنام جانتا ہے۔ چرواہے ہم سارے جانتے ہیں، اچھے چرواہے ہمیشہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو پہلے چرواہے ہوتے تھے کئی بار اور کتنے سال تک وہ اپنے گھر میں نہیں آتے تھے، اپنی بھیڑوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنے غلے کے ساتھ رہتے اور غلہ چرا کے کہیں سے کہیں۔ اور اسی لیے داؤد بادشاہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، ڈھونڈے کہاں گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یوسف کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا۔ اور سارے کے سارے جو لوگ ہیں، چرواہے ہیں، وہ دور دراز تک لیکن اپنی بیڑوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور بیڑوں کو نام بنام، کئیوں کے انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے، اور بیڑوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہی ہمارا چرواہا ہے۔ وہ کسی اور کے پیچھے نہیں بھاگتی ہیں، کسی اور کے پیچھے نہیں چلتی ہیں۔ چرواہا ایک آگے چلتا ہے اور پھر بیڑے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور انہیں پتہ ہے ہمارا یسوع مسیح جو اچھا چرواہا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے، وہ ہم سب کو بھی نام بنام جانتا ہے، اور اس نے کہا ہے میں نے تمہارے نام اپنی ہتھیلی پر تراشے ہیں۔ اس کی ہتھیلی پر ہمارے نام لکھے ہیں، ہر ایک کا اس کو پتہ ہے، اور اس کے بعد اس نے ہمارے نام کتاب حیات میں بھی لکھے ہیں۔ ہر ایک کے نام کو اس نے وہاں پر لکھ کر ہمیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اچھا چرواہا کہاں تک ہماری فکر کرتا ہے۔ اور اسی لیے اچھے چرواہے کی جب باتیں گئی کہ وہ ہریالی چراگاہ پر لے جاتا ہے، جہاں پانی کے سوتے ہیں، جہاں پر ہمیں پانی وافر ملے، کھانے کو وافر ملے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح ہماری فکر کرتا ہے، ہمارے لیے ہر اچھی چیز کا انتظام کرتا ہے، ہر ایک کو اس کی زندگی کے مطابق، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق، ہر ایک کو اس کے ایمان کے مطابق جس سے وہ مانگتا ہے، اور ہر ایک کو وہ اچھی اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے جس بات کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایک کو وہ جانتا ہے ہم کیسے ہیں، اور ایک ایک کا تعلق اچھے چرواہے کے ساتھ کیسا ہے، اور اسی تعلق کے ساتھ ہمیں خداوند کے حضور برکتیں ملتی ہیں۔ تیسرا نقطہ جو بڑا اہم ہے، جو کئی بار ہم بھول جاتے ہیں اور اس پر بہت کم بات کی جاتی ہے، میری اور بھی بیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں ہیں۔ اور بھیڑ خانے کی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے میرے اور بھی بیڑے ہیں، میرے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اس ایمان کے ساتھ، بپتسمہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا میں ہیں۔ ان کا وجود خداوند کے حضور، میں ان کے لیے بھی مرا ہوں، میں نے ان کے لیے بھی جان دی ہے، میں ان کے لیے بھی سارے انتظام کرتا ہوں، میں ان کو بھی نام بنام جانتا ہوں، میں ان کے لیے بھی پروردگار ہوں، میں ان کے لیے بھی یہوہ یری ہوں، میں ان کے لیے بھی اچھا چرواہا ہوں جو ان کی فکر کرتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی بھی اس بات سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں ان پر ہمارے خداوند نے کوئی کرم نہیں کیا ہے، سب پر کرم کیا ہے۔ وہ خدا ہے، وہ سب کا خدا ہے، وہ آسمان اور زمین اور اس کائنات کا خدا ہے، اور وہ سب کو زندگی دیتا ہے، سب کو برکت دیتا ہے، اور جتنے اس کے جتنے قریب آتے ہیں اسی لحاظ سے ان کو برکتیں بھی وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جان دیتا ہے، وہ نام بنام جانتا ہے، وہ اور بھی بیڑے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کے لیے اس نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کو وہ اپنی اپنی بہتات کے مطابق اور جس طرح کی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کبھی چرواہے نہیں آتے۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد بیڑے نظر نہیں آتی ہیں۔ سب سے زیادہ آسٹریلیا میں بیڑے ہیں جہاں پر اس کاروبار کو بہت زیادہ وسعت دی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کی بیڑیں، اور اس طرح سے وہ پوری دنیا کی خدمت کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، دودھ کے ذریعے سے، اون کے ذریعے سے، اور چیز کے ذریعے سے، پنیر کے ذریعے سے،
وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں کے لیے وہ تیار کرتے ہیں. لیکن آج کے دور میں ہمارے ملک پاکستان میں بہت کم چرواہے ہمیں نظر آتے ہیں، اور شہروں میں تو بالکل نظر نہیں آتے ہیں. بچوں کے لیے شاید یہ باتیں صرف الفاظ کے طور پر ہوں، بچوں کے لیے شاید انہوں نے کبھی یہ باتیں فلم دیکھتے ہوئے کبھی دیکھی ہوں کہ ایک بکریاں لے کے جا رہا ہے. آج کے دور میں جب یسوع مسیح ہم سب سے بات کرنا چاہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کے دور میں اس بات کو کس طرح سے ہم سمجھ پائیں گے؟ اور مقدس یوحنا رسول جب آج ہم سے بات کرتا ہے اور خداوند کے حضور جب آج کی دوسری تلاوت پڑھی جاتی ہے، تو ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بات کرتا ہے. اے بچوں، دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں. اچھے چرواہے کی برکت ہمارے لیے کیسی ہے؟ اچھے چرواہے کی برکت یہ ہے، ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کس طرح سے بنتے ہیں؟ جب ہم اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں. اور مقدس یوحنا رسول ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. اچھے چرواہے کی بات سننا چاہتے ہو تو اچھے چرواہے کی باتوں پر غور کرو. وہ تمہیں اپنے بچے کہہ کر پکارتا ہے، وہ تمہیں اپنے لوگ کہہ کر پکارتا ہے، اور وہ تمہیں اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کہ اس بات کو کبھی بھولو نہیں کہ تم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو. اور اس طرح سے میں نے کہا تھا، کاہن، بادشاہ اور نبی کے لفظ کہا تھا یاد رکھنے کے لیے. جب ہمیں بپتسمہ ملتا ہے تو یہ تینوں برکات ملتی ہیں. ہر مسیح ایماندار کے اندر خدا یہ خوبی رکھتا ہے کہ وہ کاہن ہو، وہ نبی ہو، اور خدا کے حضور وہ بادشاہ ہو. یہ برکت کہ ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں، ہم اس کی نبوت میں شامل ہو جائیں، ہم اس کی کہانت میں شامل ہو جائیں. اس لیے وہ نبیوں میں سے سب سے بڑا نبی ہے، کہانت میں سے وہ کاہن اعظم ہے، اور بادشاہوں میں سے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور اس یسوع سے ہمارا تعلق ہے. اور اس تعلق کی وجہ سے آج جب کلیسیا بلاہٹ کے اتوار کو منانے کے لیے کہتی ہے تو بتانا چاہتی ہیں یہ تینوں بلاہٹیں ہر انسان کے پاس ہیں. ہم اپنے اپنی جگہ پر، اپنے اپنے گھر میں، اپنی اپنی زندگی میں، اپنے اپنے مقام پر ان چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان بلاہٹوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. باپ ہونے کے ناطے سے، خامد ہونے کے ناطے سے، بیٹا ہونے کے ناطے سے، اور پھر اپنے بچوں کے لیے جو ہم بچے ہیں، بچے ہونے کے ناطے سے ہماری کیا پہچان ہے، استاد ہونے کے لیے کیا بلاہٹ ہے، سسٹرز ہونے کے لیے کیا بلاہٹ ہے، مناد ہونے کے لیے کیا بلاہٹ ہے، اور کاہن ہونے کے لیے کیا بلاہٹ ہے. اور آج کے دن جب کلیسیا اس اتوار کو بلاہٹ کا اتوار بھی کہہ کر پکارتی ہے تو خدا کے حضور اس بات پر ہم غور کریں، اس بات پر غور کریں کہ کلیسیا ہمارے مستقبل کے لیے سوچتی ہے. جب ہمارے بچے پڑھ کر کچھ سسٹرز کے لیے، کچھ کاہنوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کہانت کے لیے پیش کرتے ہیں، ایمانی تیاری کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ایمانی تیاری کے اس عمل میں جہاں پر ہماری ایک مقامی بلاہٹ ہے، ہماری خاندانی بلاہٹ ہے، ہمارے خاندان سے جڑی ہوئی بلاہٹیں ہیں، وہ بیٹی کی ہے، بیٹے کی ہے، باپ کی ہے، ماں کی ہے، خامن کی ہے، اور اس کی بیوی کی ہے، ساس کی ہے، بہو کی ہے، سسر کی ہے. ساری بلاہٹیں اپنی اپنی جگہ پر، کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھیں. اور اس کے بعد ہمیں اور برکت دی جاتی ہے کہ ہم اپنی ہی اولاد میں سے، اپنے ہی بچوں میں سے، اپنے ہی خاندانوں میں سے اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو پیش کریں تاکہ وہ خدا کی اور اس کے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی خدمت کر سکیں. اور اس کے لیے ہمیں آج کے دن دعا کرنے کی ضرورت ہے. آج کے دن ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. بہت دفعہ ہم دعا نہیں کرتے. مہربانی سے اس بات کے لیے دعا کیا کریں کہ خدا ہماری اولاد میں سے، ہمارے بچوں میں سے بہت سارے بچوں کو چن لے، تاکہ آنے والے وقت میں، آنے والی کلیسیا کے لیے مستقبل میں جب کہا جاتا ہے کہ خادموں کی کمی ہو جائے گی تو ہمیں اس بات کے لیے ابھی سے سوچنے کی ضرورت ہے. باہر کے ملکوں میں اب خادموں کی بہت کمی ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا ہے.
ہمارے بھائی اور بہن جو پاکستان سے اور دوسرے ملکوں سے وہاں چلے جاتے ہیں، ان کی زبان میں انہیں تعلیم دینے والا کوئی نہیں ملتا ہے. وہ ترستے ہیں کلام کے لیے، وہ ترستے ہیں عبادت کے لیے، وہ ترستے ہیں گیت گانے کے لیے، اس کی پرستش کرنے کے لیے. تو ہمیں اپنی زندگی میں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے اور آنے والے مستقبل کے لیے خدا کے حضور اپنے بچوں اور بچیوں کو تربیت دیں. گھر میں کچھ دوائیا ماحول بنائیں، گھر میں ہم اکٹھے مل کر بیٹھنے کی کوشش کریں، کلام پڑھنے کی کوشش کریں، پاک روزری پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے خاندانوں سے ایماندار بچے اور بچیاں آئیں اور آ کر خدا کے کلام کی خدمت کے لیے، ایمان کی خدمت کرنے کے لیے اور لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے خداوند کے حضور بہت ساری بلاہٹیں آئیں تاکہ ان کو دیکھا جائے. لیکن ہم اپنی زندگی میں شاید بہت کم سوچتے ہیں اس پر. تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں یہ بات مضبوطی کے ساتھ اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. ہر روز شاید ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. نہ کسی اور کے لیے کریں، خدا سے یہی دعا کریں، خدا ہمارے بچوں کو پڑھنے کی توفیق دے اور ہمارے خاندان سے کسی بچے کو چنیں. خدا ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی کو چنیں. خدا ہمارے خاندان میں سے کسی کے وسیلہ سے پورے خاندان کا نام روشن ہو کہ ان کے گھر سے کوئی خادم ہے، کوئی خادمہ ہے جو خدا کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو اس لیے لازمی ہے آج کے دن ہم اس بات پر غور کریں. سب سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم پر غور کریں، اس تعلیم کے لیے انہیں تیار کریں. تعلیم سے تبدیلی آتی ہے، بہتری آتی ہے، ترقی آتی ہے. اور اس کے بعد خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمارے بچوں کو چنے اور ہمیں برکت دیتا جائے. خدا سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا چرواہا ہر وقت ہمیں بلاتا رہتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، میں تمہاری فکر کرتا ہوں، میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں. وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ دشمن سے بھی بچا لیتا ہے. لیکن شاید بہت دفعہ ہم ہی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر آنے نہیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ترقی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہیں. اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بادشاہ ایک دن اپنے دوستوں کی دعوت کرنا چاہتا ہے تو دعوت کا ٹائم مخصوص ہوتا ہے اور کہ 2 ہفتوں کے بعد دعوت ہوگی. اپنے دوستوں کے لیے بڑے کھانے بناتا ہے. لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ساری کھانے کی چیزیں ملتی ہیں، مچھلی نہیں ملتی ہے. تو بادشاہ اعلان کرتا ہے مارکیٹ میں مچھلی نہیں ہے، جو بھی میرے پاس اس دن سے پہلے مچھلی لے کر آئے گا میں اسے بہت سارا انعام دوں گا. تو ایسا ہوتا ہے ایک مچھیرا ایک دن مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے تو اسے ایک بہت بڑی مچھلی ملتی ہے اور وہ مچھلی کو اٹھا کر بادشاہ کے دربار کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دیتا ہے اور جا کر بادشاہ کو کہ وہ مچھلی پیش کرے. لیکن جیسے ہی بادشاہ کے محل کے قریب پہنچتا ہے تو باہر دربان اسے روک لیتا ہے، اسے کہتا ہے میں تجھے اندر نہیں جانے دوں گا. کہتا ہے میں اتنی بڑی مچھلی پکڑ کر لایا ہوں، مہربانی سے مجھے جانے دے اور مجھے بادشاہ سے ملنے دے. تو اس نے کہتا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، اس مچھلی کا جو بھی انعام بادشاہ تجھے دے گا وہ آدھا تیرا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا. تو وہ سوچتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کہتا ہے پتہ نہیں، میں نے بھی مچھلی پکڑی ہے، اب مچھلی بادشاہ کے پاس لے کے جاؤں گا تو بادشاہ مجھے انعام دے گا. تو اسے کہتا ہے ٹھیک ہے چلو آدھا میں تجھے واپس آ کے دے دوں گا اور آدھا میں لے لوں گا. وہ اسے اندر جانے دیتا ہے. بادشاہ سلامت اس کے ہاتھ میں مچھلی دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے. اسے پوچھتا ہے کہاں سے مچھلی پکڑی تھی؟ اب اس نے بتایا میں نے دریا میں جال ڈالا تھا اور مجھے یہ بڑی مچھلی ملی اور میں نے کہا بادشاہ کو پیش کروں. تو بادشاہ اس مچھلی کو دیکھ کر بڑا خوش اور اس نے کہا کیا مانگتا ہے تجھے دوں؟ میں نے تو بہت کچھ سوچا ہوا ہے تیرے لیے، لیکن تو بتاؤ. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے انعام نہیں چاہیے. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں چاہتا ہوں مجھے 200 کوڑے مارے جائیں. بادشاہ سلامت کہتا ہے میں تو بڑا خوش تھا کہ تجھے مچھلی کے بدلے اچھا سونا چاندی اور ہیرے جواہرات دوں تاکہ تیری زندگی اچھی ہو جائے. وہ کہتا ہے نہیں بادشاہ سلامت مجھے 200 کوڑے لگنے چاہیے. بادشاہ کہتا ہے میں تو تجھے انعام دینا چاہتا ہوں پر تیری خواہش ہے تو اب تجھے کوڑے مارتے ہیں.
دربان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اسے کوڑے مارے جائیں، تو اس کو کوڑے مارنا شروع کرتے ہیں، گننا شروع کرتے ہیں۔ جب 100 کوڑے ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے بادشاہ سلامت، بس۔ بادشاہ کہتا ہے اب کیا ہوا؟ کہتا نہیں بادشاہ سلامت، میرے مچھلی یہاں تک لانے میں ایک اور بھی میرا پارٹنر ہے جس سے میں چاہتا ہوں کہ آدھے انعام کا حصہ اسے بھی ملنا چاہیے۔ تو بادشاہ کہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا دربان ہے جو باہر کھڑا ہے، اس نے کہا تھا انعام کا جتنا حصہ بھی ملے گا آدھا حصہ میرا ہوگا، تو میں نے انعام کے طور پر 100 کوڑے کھائے ہیں، تو اب میں چاہتا ہوں 100 کوڑے اس کا حصہ ہے وہ اس کو دے دو۔ تو اس کو بھی بلا کر کوڑے مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اور بادشاہ سلامت اس مچھیرے کو بہت سا انعام دیتا ہے کہ اس کی باقی کی زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے ہی کرنا ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی سختی برداشت کر کے اپنی اولاد کو تعلیم دینی ہے، اپنے بچوں کو کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پر، تاکہ وہ نشے سے باہر نکلیں، ان بری باتوں سے باہر نکلیں اور اچھے مسیحی ایماندار بنیں اور تعلیم سیکھیں، اچھے خاوند بنیں، اچھے پڑھے لکھے نوجوان بنیں، اچھی نوکری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بیٹے اور بیٹیاں خداوند کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، کیونکہ خداوند کو ہمیشہ اچھی چیز دینی چاہیے۔ خداوند کو بے داغ بروں کی ضرورت ہے، اور خداوند کے حضور جو اچھا نذرانہ دیتا ہے خدا اسے اچھی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تو آئیں اچھے چرواہے کے اتوار کے موقع پر ہم خداوند سے اپنے خاندان کے لیے آج دعا کریں، اپنی جو بھی خدا نے ہمیں برکت دی ہے، جو بھی حصہ خدا نے ہمیں دے دیا ہے، باپ ہونے کے ناطے سے، شاید دادا ہونے کے ناطے سے، دادی نانا اور نانی ہونے کی برکت، جو بھی ہمارے تعلقات رشتے ہیں، جو بلاہٹیں ہمیں مل چکی ہیں، اب ہمارا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی سطح پر، بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اپنی سطح پر سوچیں، باپ اور ماں ہیں تو اپنی سطح پر اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا سیکھیں، اور پھر جب ہم اپنی اولاد کو بہتر کر لیں گے تو خدا آنے والا مستقبل ہمارا اچھا کر دے گا۔ خدا کرے کہ اچھے چرواہے کی برکات ہر خاندان میں قائم رہیں، اور ہر خاندان کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے برکت ملے، اور اس سے بڑھ کر جب ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو خدا چنے تو ان کے وسیلہ سے ہر گھر تک خداوند کی برکت اور اس کا کلام پہنچے، اور خداوند ہمیشہ سب گھرانوں کو برکت دیتا جائے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔